जश्न आजादी मुबारक। Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान तकरीबन 80 बरस का होने जा रहा है। 79 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए। मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो आज हम अपने एहतसाब के तौर पर सब शेयर करें, देखें और सोचें कि पाकिस्तान ने इन सालों में क्या खोया, क्या पाया। ये एक तहकीकी रिसर्च वीडियो है जो आप में से हर किसी के फ़ोन में होनी चाहिए। 14 अगस्त 1947 दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान उभरा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज तकरीबन 80 साल होने को है। एक मुल्क जिसने लिमिटेड इंडस्ट्रीज, चंद यूनिवर्सिटियों और कम वसाइल के साथ अपना सफ़र शुरू किया था, आज एटमी रियासत है। इसके डॉक्टर्स दुनिया भर के लीडिंग अस्पतालों में छाए हुए हैं। इसके इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स दुनिया भर में अपनी जगह बना चुके हैं। शहर बड़े, मोटरवेज बनी, टेक्नोलॉजी बदली और 3 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन तकरीबन 24 करोड़ हो गई। ये तो गिनती की है, एक मोहतात अंदाज़ा है कि आप 30 करोड़ को छू रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हमने इन 80 सालों में इतना कुछ हासिल किया है तो फिर आज भी 28% स्कूल एज बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट में पाकिस्तान 193 ममालिक में 168th नंबर है आपका। और हमसे बाद अपना सफ़र शुरू करने वाले कई मुल्क हमसे आगे कैसे निकल गए। तो इस 14 अगस्त पर सिर्फ जश्न नहीं, अपना ऑडिट करते हैं, अपना हिसाब किताब चुकता करते हैं। 79 ईयर्स में क्या खोया, क्या पाया, आप भी कमेंट कीजिए। आपकी नज़र में क्या खोया, क्या पाया? सबसे बड़ा सवाल, जितना पाकिस्तान बन सकता था, क्या हम उतना पाकिस्तान को बना पाए? गिरेबान में झांकिए। वीडियो के एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट्स आपके सामने रखूंगा एंड देन वी विल टॉक फर्दर। 1951 में मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों की पॉपुलेशन तकरीबन 3 करोड़ 37 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर तकरीबन 24 करोड़ 15 लाख हो गई। मेडिकल की फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन और मैटरनल केयर बेहतर होने से ज़िंदगियां बचने लगीं और एवरेज लाइफ बढ़ी। लेकिन पॉपुलेशन उसी वक्त ताकत बनती है जब उसके साथ एजुकेशन यानी तालीम, नौकरियां, सेहत और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े हों। यानी अगर 3 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए हो तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा है? उतने डैम्स बने हैं, उतने इलेक्ट्रिसिटी के मसले हल हुए हैं, उतनी ग्रोथ है कि नहीं? अपना एहतसाब कर लें, क्वेश्चन मार्क। असल चैलेंज 24 से 30 करोड़ की आबादी नहीं, इन लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाना है। एजुकेशन में हमने बड़ा फासला तय किया। क़याम पाकिस्तान के वक्त हायर एजुकेशन का निज़ाम इंतहाई लिमिटेड था और मुल्क में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ थी। आज सैकड़ों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट दुनिया भर में। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लिटरेसी रेट भी 63% तक पहुंच चुका है। लेकिन ये स्टैट्स फिर क्वेश्चन मार्क है। किसको लिटरेसी रेट कहते हैं, ये भी सवाल है। दूसरी तरफ 5 से 16 साल के तकरीबन 28% बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। यानी कि अगर 100 बच्चे आप अलग करेंगे तो उनमें से 30 बच्चे तकरीबन स्कूल जाते ही नहीं। यानी बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाना एक अचीवमेंट थी। अब असल चैलेंज क्वालिटी एजुकेशन, हुनर और क्रिटिकल थिंकिंग है। आप देखें कि आपकी नौजवान नस्ल कहाँ टिकटॉक और इंस्टाग्राम में नाच गाने में फंस के रह गई है, गेमिंग एप्स में फंस के रह गई है, शॉर्ट टर्म गोल्स पर आ गई है। आगे का पाकिस्तान क्या होगा? हेल्थ में भी पाकिस्तान आगे आया। एक वक्त था जब मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, आईसीयूज और स्पेशलिस्ट केयर इंतहाई लिमिटेड थी।
آج پاکستان میں جس سے میں جڑا ہوں لیور ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں, کارڈک سرجریز ہو رہی ہیں, کینسر کے ٹریٹمنٹ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں, آئی وی ایف کے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں, ایڈوانسڈ اینڈوسکوپیاں ہو رہی ہیں جس سے میں جڑا ہوں, اور دوسرے کمپلیکس پروسیجرز ہو رہے ہیں, لائف ایکسپیکٹنسی بھی بڑی ہے. لیکن یو این ڈی پی کے 2023 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں تقریباً 67.6 سال تھی, انڈیا میں 72 اور بنگلہ دیش میں 74.7 ایئرس. یعنی ہم آگے ضرور بڑھے لیکن دنیا کے کئی ممالک ہم سے زیادہ تیزی سے اس گروتھ میں آگے بڑھے ہیں. مطلب یہ جو گروتھ ایئرز آف گروتھ ریٹ ہے. اب آتے ہیں اکانومی پر. قرضے آپ کے سامنے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو اکانومی میں پاکستان نے ٹیکسٹائل انڈسٹری, ایگریکلچر, اریگیشن, موٹر ویز, پورٹس, ٹیلی کام, آئی ٹی اور ڈیجیٹل اکانومی میں بڑی پروگرس کی. آج ہماری اکانومی کا سائز تقریباً $407 بلین ہے, لیکن 2025 میں جی ڈی پی پر کیپٹا تقریباً $1596 تھی, جبکہ انڈیا میں تقریباً $2703 ہے اور چائنا میں $13,862 ہے. پاکستان محنت اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں رکھتا. سوال یہ ہے کہ ہم پالیسیز, پروڈکٹیوٹی, ایکسپورٹس, انویسٹمنٹ اور گورننس میں وہی کنٹینیوٹی کیوں نہیں پیدا کر پا رہے جو نیشنز کو دہائیوں تک آگے لے جاتی ہیں. ہماری اکانومی کی ایک بہت بڑی طاقت اوورسیز پاکستانی ہے. اوورسیز پاکستانی میرے ہیرو. FY 2025 to 2026 میں ورکرز ریمیٹنس تقریباً $41.6 بلین تک پہنچ گئی. لیکن ان بلینز کے پیچھے صرف نمبرز نہیں. کسی مزدور کی سعودی عرب, دبئی, امارات, UK, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا کی گرمی میں محنت ہے. کسی نرس کی باہر نائٹ شفٹس آئیں, اور کسی کے باپ کے اپنے بچوں سے دور گزارے گئے یہ اوورسیز کے سال ہیں. رو رو کے ویڈیو کالز پہ دیکھے گئے جنازے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کو صرف پیسہ نہیں بھیجا, اپنی زندگی کے قیمتی سال دیے, اپنی فیملی کے آنسو دیے. ان کی قدر کہاں ہے؟ کوشچن مارک. ٹیکنالوجی نے بھی پاکستان بدل دیا. ایک دور میں باہر کے ملک خط پہنچنے میں ہفتے لگتے تھے. آج ایک پاکستانی نوجوان گاؤں میں بیٹھ کر سمارٹ فون سے دنیا کے کسی بھی ملک کے کلائنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. فری لانسنگ, ای کامرس, فن ٹیک اور سافٹ ویئر نے نئی اپرچونٹیز پیدا کی, لیکن سوشل میڈیا نے انفارمیشن کے ساتھ اوٹ پٹانگ لائف کلچر, پنشمنٹس, ناچ گانا اور مس انفارمیشن بھی پھیلائی. ہر شخص کے ہاتھ میں فون آ گیا, بالکل ویسے جیسے باندر کے ہاتھ میں ماچس. اس کا استعمال کیا ہوا وی نیور نو, مگر ہر مائکرو فون, ہر کیمرے کے ساتھ شعور نہیں آیا. ڈیفنس میں پاکستان نے بے پناہ ترقی کی, اور یہی ترقی پاکستان کو 1998 میں نیوکلیئر پاور بنا گئی. دہائیوں تک ٹیررزم کے خلاف پڑوسی ملک سے شدید آہنی دیوار کی طرح جنگیں کی. ہزاروں پاکستانی شہریوں, پولیس پرسنلز اور آرمڈ فورسز کے جوانوں نے شہادتیں نوش کی. اسکول, مارکیٹیں, مساجد تک نشانہ بنی, لیکن پاکستان بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہا. پاکستان نے گزشتہ کچھ دہائیوں میں مارکہ حق سمیت اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو نہ صرف دھول چٹائی, بلکہ اب کے دور میں جو سعودی عرب, ترکی کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا, اس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی نیوکلیئر شیلڈ کی پاور اور اپنی ملٹری ڈومیننسی کو ریجن میں ثابت کیا. بھارت خود کو چین سے اور پاکستان کو افغانستان سے کمپیئر کرنے چلا تھا, جبکہ پاکستان مسلم نیٹو کا مرکزی کردار بن کے سامنے آیا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. مشکل سے مشکل وقت میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی ریزیلینس دکھائی, یہی ہماری نیشنل اسٹرینتھ تھی. 2025 میں جب بھارت نے حملہ کیا, پاکستان نے منہ توڑ نہ صرف جواب دیا بلکہ پوری قوم سڑکوں پر آ کر اپنے فوج کے شانہ بشانہ جو ہے بھارت کے ساتھ لڑی اور اپنا آپ ثابت کیا. پاکستانی خواتین کا سفر بھی 79 سالوں کی بڑی سوشل ٹرانسفارمیشنز میں سے ایک ہے. آج پاکستانی خواتین ڈاکٹرز ہیں, ججز ہیں, پائلٹس ہیں, سائنٹسٹ ہیں, پروفیسرز ہیں, انٹرپرینورز ہیں اور ایتھلیٹس ہیں. لاکھوں لڑکیاں یونیورسٹی تک پہنچ رہی ہیں, لیکن ایجوکیشن, امپلائمنٹ, سیفٹی اور اکنامک انڈیپینڈنس میں
اب بھی بڑے ریجنل ڈفرینسز موجود ہیں. ہم نے بہت سے دروازے کھولے ہیں مگر ابھی ہر پاکستانی عورت کے لیے نہیں. پھر بھی ہراسمنٹ, سوشل ایشوز, جہیز کے ایشوز, بھکاری شوہر, عورت پر ڈپینڈنٹ شوہر, ہر طرح سے یہ مسائل, نفسیاتی مسائل, مار کٹائی یہ بھی جاری ہے. اور شاید سب سے انکمفرٹیبل نمبر ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, شیئر کریں. میں بہت امپورٹنٹ سٹیٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ پاکستانی ہونے کا پاکستان کے اندر احتساب ہے. UNDP ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2025 کے مطابق پاکستان کا HDI 0.544 اور 193 ممالک میں 168 تھا, جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں 130ویں نمبر پہ تھے. اس کمپیریزن کا مقصد کسی دوسرے ملک کی تعریف نہیں بلکہ اپنے آپ کو جگانا ہے. پیٹریوٹزم, حب الوطنی کا مطلب انکمفرٹیبل ڈیٹا سے آنکھیں بند کرنا نہیں ہے. حب الوطنی یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھا جائے اور پھر اسے بدلنے کے لیے کام کیا جائے. تو 79 ایئرز کی بیلنس شیٹ کیا سکھاتی ہے؟ ہم نے شہر بنائے, ہاسپٹل بنائے, یونیورسٹیز بنائی, انڈسٹریز کھڑی کی, موٹر ویز بنائے, ڈیفنس کیپیبلٹی دنیا کی مضبوط ترین حاصل کی اور دنیا کو بہترین ڈاکٹرز, انجینئرز, سائنٹسٹ, انٹرپرینرز, آرٹسٹ, اسپورٹس لیجنڈز دیے. اس دوران زلزلے آئے, سیلاب آئے, دہشت گردی آئی, اکنامک کرائسس آئے. پاکستان گرا بھی لیکن بار بار اٹھ کھڑا ہوا. پڑوس سے حملے بھی ہوئے, پاکستان اٹھ کھڑا نہ ہوا صرف بلکہ اس کو بھی اس کے گھر چھوڑ کے آیا. اور ہم نے کیا کھویا؟ ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ کے قیمتی سال, سیاسی انسٹیبلٹی پچھلے 80 سالوں میں آپ کے سامنے ہے, انڈسٹریل اپرچونٹیز, ریسرچ پوٹینشیل, پانی, جنگلات, انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ اور شاید سب سے قیمتی چیز وقت. ہم ڈیمز نہیں بنا پائے. بھارت کی دھمکیاں پانی کے اوپر ہے اور ہم اس کی آلٹرنیٹیو ریسورس پر کام نہیں کر پائے. ہم ونڈ سے بجلی بنانے, ہم سولر سے بجلی بنانے, ہم نیوکلیئر پاور سے بجلی بنانے کے ریسورسز پر کام نہیں کر سکے. ہم مزید ڈیمز بنانے پر کام نہیں کر سکے کیونکہ دنیا رک کر ہمارا انتظار نہیں کرے گی. پاکستان کے 79 ایئرز نامکمل ناکامی ہے, نامکمل کامیابی. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. 1947 کی جنریشن کا مشن پاکستان بنانا تھا, انہوں نے بنا دیا. اب ہماری جنریشن کا مشن ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں 24 کروڑ لوگ برڈن نہیں, ہیومن کیپٹل ہوں, جہاں بچہ صرف ڈگری نہیں سکل بھی لے, جہاں عورت محفوظ ہو, جہاں بزنس کو پریڈکٹیبل سسٹم ملے اور جہاں کسی غریب بچے کا مستقبل اس کے باپ کی انکم ڈیسائیڈ نہ کرے, نہ ہی اس کا پولیٹیکل اور سوشل سٹیچر ڈیسائیڈ کرے. اس 14 اگست کو جھنڈا ضرور لگائیے, پاکستان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد ہمیشہ. لیکن ایک سوال اپنے آپ سے بھی پوچھئے, پاکستان نے تو مجھے دیا, میں نے پاکستان کو کیا دیا؟ اب سوال کو کلیئر رکھیں. 2047 میں پاکستان کے 100 سال مکمل ہوں گے, ہمارے پاس صرف 21 سال ہیں. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اس دن ہم صرف پاکستان کے 100 سال مکمل ہونے پر باجے بجائیں گے, جھنڈیاں تو ویسے ہی ناپید ہو چکی ہیں, موٹر سائیکلوں پر ہلڑ بازی کریں گے, یا فضول ٹک ٹاکس بنائیں گے, یا پاکستان کی 100 سال کی اچیومنٹس کا جشن بنائیں گے. کیونکہ نیشنز کی ہسٹری میں 21 سال بہت ہوتے ہیں. پاکستان کا بیسٹ چیپٹر شاید ابھی لکھا نہیں گیا, وہ ہمیں لکھنا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاکستانی نیشن ہمیشہ زندہ باد. پاکستان کی فورسز, پاکستان کے ڈیفنس ادارے اور پاکستان کے تمام وہ اوورسیز جو اپنا خون پسینہ لگا کر پاکستان کو اکنامکلی سٹیبل کرتے ہیں, ہمیشہ زندہ باد.